बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे याद आ रहा है कि बल्कि याद नहीं आ रहा है, एक वाक़या इस तरह का हुआ है कि मुझे लगता है कि जो मरियम बीबी हैं, वो उनको गालिब आज याद आ रहे होंगे और रह रह के याद आ रहे होंगे कि ये फ़ितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। ये उनको ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुन के, खबर पढ़ के उनको ये वाला शेर ज़रूर याद आ रहा होगा और ये वो पूछ रही होंगी, चाचा जी तुसी है किदे नाल? बातें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की। मामला जो है वो कराची में लगने वाली आग, उस प्लाज़े में, वो इस वक़्त कौमी असम्बली में मौज़ूए गुफ्तगू है और उसमें जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की अशराफिया को और पॉलिटिकल जो एलीट है पाकिस्तान की, उसको उन्होंने धो के रख दिया। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की और जोशे खताबत में वो बहुत कुछ बोल गए, लेकिन वो जो बातें कर रहे थे, वो यूँ लग रहा था कि जिस तरह वो पाकिस्तान की, देखें पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, हर दौर की एक एस्टेब्लिशमेंट होती है। जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, अभी तक के जो क्राइम बताते हैं, जो हालात बताते हैं, वो ये है कि शायद वो इस्लाह अहवाल के मामले में कुछ ज़्यादा कंसर्न रखती है। वैसे तो हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को जो है वो मुहिब वतन भी कहती है और मसाइल के हल भी उनके पास होते हैं और इसी तरह इस इस्टेब्लिशमेंट के पास भी हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं, यानी मैं ये अगर कहूँ कि हम उनको नेगेटिव या उनको बदनीयती नहीं करार दे सकते, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है और वो होगा, क्यों होगा, वो भी हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी सियासी मुखासमत में वो अपनी एक हद से आगे गुजर चुके हुए हैं। यानी वो पाकिस्तान की रियासत के जो मफादात होते हैं, जो कौम के मफादात हैं, वो उस तरफ आगे निकल चुके हुए हैं। मेरा ये ख्याल है। तो वो उनको मामलात कुछ और तरह के लगते होंगे, लेकिन जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो दीगर मामलात हैं, उनमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बहरहाल अपना एक नुक्ता नज़र है और किसी हद तक इस वक़्त तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसको हर हवाले से सपोर्ट किया है, उन मसाइल के ऊपर हल पाने के लिए। मैं जिसकी एक अच्छा वो अगेन ये जो तहरीक इंसाफ है उनको बड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इस एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, ये अभी तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वाली बात बहुत बुरी लग रही होगी और हमेशा उनको बुरी लगती है जो अपोजिशन में होते हैं। लेकिन ये जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम है, इसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट का झंडा बुलंद किया है सर। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इसने जो है वो एक स्टेप आगे फॉरवर्ड किया है। तो अगेन ये राइट टाइम नहीं है इसके 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 लिए इसका फैसला करने का। ये फैसले तारीख किया करती है। तो तारीख क्या फैसला सुनाएगी वो आने वाले वक्त के ऊपर हम छोड़ते हैं। बात थोड़ी सी लंबी होगी सर, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो यूं लग रहा है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 18वीं तरमीम को बड़े सारे मसाइल का जो है वो वजह समझती हैं। मेरा ये ख्याल है कि शायद ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है। चीज़ें और तरह से होनी चाहिए। हाँ, ये भी सर कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, कोई कुरान की आयत नहीं है। ये जो हमारा दस्तूर है, इसमें पाकिस्तान के अवाम अपनी फ्री विल के साथ तरमीम कर सकते हैं। 18वीं तरमीम भी इंसानों का बनाया हुआ एक निज़ाम है, जिसमें कोई थोड़ी बहुत तब्दीली है, वो हो सकती है। तो इसके ऊपर जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कोई रिज़र्वेशंस हैं, नए सूबों से मुतल्लिक उनकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, वो इनके खिलाफ खड़ी है कि नए सूबों की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो जो इस वक़्त प्रपण है, प्रपण पंजाबी में कहते हैं, जो प्यार मोहब्बत है, जो भाईचारा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो किसी से ढका-छुपा नहीं है। लेकिन बहुत सी प्राइवेट मीटिंग्स में मरियम बीबी कहती हैं एवें छोटा सूबा बनेगा, मियाँ अमर जड़ा 10 मत देंगे, हर हद तक जाएंगे। ये हर कोई पंजाब के खिलाफ खड़ा हो जाता है झंडा चुक के। अपने सूबे में कहा जाए किसी को कि जी कि आप जरा छोटा सूबा कर लें, तो वहाँ पर कोई बात नहीं होती।
اور پھر پنجاب کا نام لے تو ہاں جی پنجاب چ کر لو باقی خیر. ہاں مطلب وہ کہتے ہیں یہ کیا طرز عمل ہے, پنجاب کا کوئی والی وارث نہیں, ان کا یہ خیال ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ اس معاملے کے اوپر ٹکر دینے کے لیے تیار ہیں. یہ میرے اندرونی ذرائع مجھ کو بتاتے ہیں. نقطے پہ آ جاتے ہیں کہ جو بات چلی تھی پارلیمنٹ میں کراچی کے واقعے کی, وہ آگ کی, وہاں پر گفتگو چلتے چلتے یہاں تک آ گئی. تو میں جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دے دوں کہ اس وقت تک کراچی کی آگ اور گل پلازا کی جو صورتحال ہمارے سامنے نظر آتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا طرز عمل, یہ دو چیزیں ہیں سر. بڑی بدقسمتی کی بات ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ 2 فلور کلیئر کروائے گئے ہیں گل پلازا کے. اب تک 26 لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہو چکی ہیں, اور یہ 26 جو ہے وہ المیے ہیں, یہ لاشیں نہیں ہیں. یہ 26 خاندان برباد ہوئے ہیں. اور کس وجہ سے برباد ہوئے ہیں؟ کیونکہ بیڈ گورننس, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورننس کے اوپر گرپ. ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی تو بڑی اچھی جماعت ہے, لیکن جب حکومت میں آتی ہے تو ٹھیر ہو جاتی ہے. اور یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. کراچی میں کئی شیئر ہولڈر ہیں, کئی سٹیک ہولڈر ہیں, اور کئی کراچی کے, پنجابی میں ہم کہتے ہیں خصم, کہ کراچی کے وارث اور مالک کئی ہیں, ان کے کلیم بہت ہیں, لیکن ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کوئی حادثہ واقعہ ہو جائے تو سب کی انگلیاں اٹھتی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف, اور اٹھنی چاہیے. یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت. اور پیپلز پارٹی وقت کے ساتھ ساتھ جو تھی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ ٹھوکریں کھا کے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سارے کونے کھانچے خردرا پن ختم ہو کے پدر ہو گئی ہے. بالکل جناب وہ گول ہو گئی ہے کہ جس طرف کو ٹھوکر ملتی ہے اس طرف کو لڑک پڑتی ہے. تو یہ تو ٹکر دینی پڑے گی اگر آپ نے. اور ویسے بھی وہ آج میرے پیپلز پارٹی کے ایک دوست ہیں آفتاب گرایا صاحب, وہ کہہ رہے تھے, فون پہ بات کرتے تھے, آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, ان کو بڑی غصہ چڑھا تھا میری کراچی میں پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کے اوپر, لیکن انہوں نے مجھ سے پھر اتفاق بھی بہت سی باتوں پہ کیا, میں نے بھی کچھ باتوں پر ان سے اتفاق کیا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مطلب یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو, اس کو بھی راضی کر لیں اس کو بھی راضی کر لیں, ان چکروں میں پڑی ہوئی ہے, تو اس طرح تو کام نہیں ہوں گے. تو خیر میں پھر مدعے کے اوپر آتا ہوں کہ یہ 26 جو لاشیں گئی ہیں, 26 خاندان اجڑے ہیں, اور ابھی پتہ نہیں کتنے خاندان اور اجڑنے ہیں. اور یہ اس کی کلی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر عائد ہوتی ہے, جو نہ کراچی کے معاملات کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. وہ آفتاب گریا صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ کراچی کو سیدھا بھی کر لیا نا جی تو پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑنا. میں نے کہا اگر آپ نے کراچی کو اس کی حیثیت کے مطابق وہ امن, وہ سہولیات, وہ سب کچھ دے دیا, اس کی روشنیاں بحال کر دی, تو کراچی آپ کو ووٹ دے نہ دے, آپ کو پنجاب نے ووٹ دے دینا پیپلز پارٹی کو. اگر کراچی کی سے پوری دنیا میں ایک دفعہ اٹھتی ہے کہ یہ روشنیوں کا شہر ہے, جگمگاتا شہر, جہاں پر زندگی ہستی ہے, جہاں پر شہری سہولیات ہیں اور انسانی قدریں ہیں اور انسانی جان کی قدر ہے, تو سر آپ دیکھیں کہ پھر آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو اگین ہم نقطے پہ آتے ہیں کہ یہ ابھی آج کی جو آخری ذمہ داری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب حساب دیتی پھرے, 1-1 کروڑ روپیہ دے کے وہ سمجھتی ہے کہ زندگیاں واپس آ جائے گی, جو خاندان برباد ہو گئے ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. سر اس طرح نہیں ہوتا. میں اس کے اوپر زیادہ نوحہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. میں اگلی جو ہے وہ اگلی بات پہ چلتا ہوں کہ ابھی تک 81 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. تو باقی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو دل دہلا دینے والے انکشافات ہیں, میں آپ کو زیادہ دکھی نہیں کرنا چاہتا. یہ ساری جو خبریں آ رہی ہیں بہت تکلیف دہ خبریں ہیں, لیکن جو تکلیف دہ ہے نا اصل بات وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا طرز عمل رد عمل. اچھا جی, کل ہم یہاں پر دوست بیٹھے ہوئے تھے اور میری جو گفتگو سن کے کل کے ولاگ میں میرے جو دوست ہیں, میرے کولیگز ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ تم پیپلز پارٹی کو کہہ تو رہے ہو, لیکن اس طرح کی سچویشن میں پاکستان پیپلز پارٹی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتی, جواب دینے کے لیے آتی ہے. شرجیل میمن صاحب کا جواب چل رہا تھا وہ, اور وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ وہ کیا تھے جی کراچی کے میئر جو مرتضیٰ وہاب صاحب, وہ جوابات دے رہے تھے
کہتے ہیں وہ کٹہرے میں کھڑے ہو جاتی ہے، جواب دیتی ہے بھائی ہمیں ان کے جواب نہیں چاہیے، ہمیں کارکردگی چاہیے. یہی میں نے کل ان سے بات کی تھی. اب طرز عمل کیا ہے کہ جی وہ دیکھیں وہ میدان سے نہیں چھوڑ کے بھاگی جواب دے رہی ہے. کیا ہم نے جوابوں کو چاٹنا ہے؟ طرز عمل کیا ہے؟ اگوں ٹھیک کچھ نہیں کرنا. گورننس کے اوپر آپ نے آنا نہیں ہے. فرما رہی ہیں شعلہ رضا صاحبہ میری وہ بڑی بہنوں کی طرح ہیں اور وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کا بڑا احترام ہے، لیکن یہ کیا طرز عمل ہے کہ نیوزی لینڈ میں آگ لگی تو 40 لوگ ہلاک ہوئے تھے. آپ کو پتا نیوزی لینڈ میں کیا ہوا تھا؟ یہ شعلہ بی بی سے پوچھنا چاہیے. لیکن وہ ان سے پوچھنے سے پہلے میں آپ کو ان کی پوری بات بتا دوں. انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نیوزی لینڈ میں آگ لگی تو 40 افراد جہاں بک ہو گئے تھے. لاہور میں حفیظ سینٹر میں 3 مرتبہ آگ لگی لیکن اس پر کوئی سیاست نہیں کی گئی. اگین یہ پیپلز پارٹی کے دماغ کا جو خناس ہے کہ یہ پورا پاکستان ہمارے خلاف ہے، تو اب اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کے اوپر بات ہوگی کراچی، یا تو پھر کراچی کو پھر بڑھا دو بکھرا صوبہ اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا. کراچی والے جانن وہاں پر سندھ آپ کا جو ہے وہ جناب اس کا جھنڈا لے کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. اچھا جی ہمارے خلاف سیاست شروع ہو جاتی ہے. آگ لاہور میں لگی، آپ کو کس نے کہا کہ لاہور میں جب آگ لگتی ہے تو خاموشی ہوتی ہے؟ لوگ میں لاہور میں اسٹیٹ کا ریاست کا رسپانس اتنا لو ہوتا ہے. سر وزیر اعلیٰ کھلو جاندہ جا کے اتھے یا کھلو جاندی ہے. لاہور میں بارش ہوتی ہے اور یہ کلچر شہباز شریف کا تھا، اس نے شروع کیا تھا. وہ لمے بوٹ پا کے پانی دے وچ کھلو جاندا سی تو افسروں کی کوئی جرت ہے کہ وہ وہاں پر نہ پہنچے. گلاں کر لو تسی مریم نواز نے جنیاں کرنی ہیں، لیکن مریم نواز کھڑی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا ہن اگ لگ گئی تو ہن ویکھو جی اللہ کرے گا بارش پے گی تو اگ رک جائے گی. یہ ایکسکیوز ہے کہ جی وہ پانی نہیں پہنچ سکا وہاں پر، وہ فلاں وجہ تھی. شرم کرنی چاہیے. اور یہ جو کہہ رہی ہیں شعلہ رضا صاحبہ کہ 40 لوگ مر گئے تھے نیوزی لینڈ، اور بھائی جان نیوزی لینڈ میں ایک حادثہ ہوا. ریسٹورنٹ میں وہ تقریبات جاری تھیں، وہ کیا ہوتی ہیں نئے سال کی، تو وہ آگ یوں بھڑکی اور بھبک کر کے وہ جو ہے وہ آنن فانن سارا کچھ ہو گیا. اور وہاں پر کیا کتنے گھنٹے لگے تھے آگ پر قابو پانے کے لیے؟ یہ ان کو اندازہ میرا خیال ہے بالکل نہیں ہے. اور جو ہے میرے پاس تفصیل ہے اس کی. یہ ایک بار تھی وہاں پر، اور بار میں ویسے ہی وہ جتنا الکوہل ہوتا ہے وہ شعلہ پکڑتا ہے، وہ اس پر آگ لگتی ہے اس سے. 40 افراد جہاں بک ہوئے تھے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. پولیس کے مطابق آگ شعلے دار سپارکلز کی وجہ سے سامنے والی چھت کے قریب پھینکے جانے سے بڑھی، جس نے فوم یا سوتی جو ہوتی ہے، یہ فیبرک جو ہوتی ہے، اس کے مواد کو بھڑکا دیا اور زخمیوں سے بہت سے افراد کو شدید وہ جو کہتے ہیں کہ وہ وانڈز کہہ لیں آپ، وہ جو جھلس جاتے ہیں وہ ہوا. لیکن 3 دن نہیں لگے یا 2 دن نہیں لگے تھے اس آگ کے اوپر قابو پانے کے لیے. اور ایپل ٹو ایپل کمپیئر کرنا چاہیے. یہاں پر رات کو آگ لگ گئی وہ، اور پھر جو ہے وہ اگلے 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے جتنا بھی وہ ٹائم تھا وہ آگ کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکا. اب اسی آگ کو لے کے جو ہمارے ہیں وزیر دفاع صاحب، انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے سیدھا 18ویں ترمیم کو ٹکوسلا قرار دے دیا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 18ویں ترمیم کے دائی ہیں اور اس کے وکیل ہیں، اور انہوں نے جو سندھ حکومت کی پرفارمنس بیان پوری کی تھی وہ بیسیکلی اپنا آرگومنٹ بلڈ کیا انہوں نے، اور وہ 28ویں ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے یہ والا کام کیا کہ 18ویں ترمیم سے لوگوں کو، قوم کو، صوبوں کو فوائد مل رہے ہیں. اب اس کا تیا پانچا کر دیا ہے، سرجری کر دی ہے جناب خواجہ آصف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں آتش زدگی اور حادثات جیسے واقعات کی روک تھام اور 25 کروڑ عوام کو بااختیار بنانے کے لیے لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں بااختیار اور فعال مقامی حکومتوں کا نظام ناگزیر ہے. آمریت کے ادوار میں بھی مقامی حکومتیں چلتی رہیں. چین کے صدر بھی مقامی حکومتوں سے ہوتے ہوئے حکومت تک پہنچے ہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ کراچی میں گل پلازہ آتش زدگی اور آئے روز ڈمپر حادثات میں انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں.
کراچی اتنا بڑا شہر ہو گیا ہے کہ اس کا انتظام سنبھالنا ایک مشکل کام ہے۔ عوام کو بااختیار بنانے کے لیے مقامی حکومتوں کا نظام لانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم میں مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کا مؤثر سسٹم تجویز کیا ہوا تھا۔ ایک اتفاق رائے تھا کہ مقامی حکومتوں کا نظام جو 18ویں ترمیم میں تجویز ہوا تھا اس پر عمل کریں۔ ہمیں وہ ترمیم بھی واپس لینا پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے تھے کہ گوادر سے گلگت اور پورے ملک میں نئی نسل پاکستانیت کے ساتھ ساتھ صوبائیت کو بھی پہچانے۔ اس حوالے سے نصاب ایک قومی شناخت دیتا ہے، ہمیں اس ترمیم کو بھی ڈراپ کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے واقعات اس بات کے متقاضی ہیں کہ پورے ملک میں مقامی حکومتوں کا فعال نظام ہونا چاہیے تاکہ اختیارات ضلع، تحصیل، یونین کونسل کی سطح تک منتقل ہو سکیں۔ جب تک گلی محلے میں نمائندگی نہیں ہوگی تو نہ فائر بریگیڈ ہوگا، نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ اور وزارت دفاع، نیوی، ایوییشن کا فائر بریگیڈ آگ بجھانے آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے بھی بااختیار مقامی حکومتوں کا نظام دیا اور باقاعدگی کے ساتھ الیکشن ہوئے۔ ہم لوگ الیکشن بھی نہیں کراتے، بلکہ اگر شیڈول آ جائے تو صوبائی حکومتیں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ کو دیکھیں تو وہ مقامی حکومتوں سے آگے آئے۔ ترکی سمیت ترقی یافتہ ممالک میں مقامی حکومتوں کا فعال نظام موجود ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ آئین میں ترمیم کر کے یکساں نصاب اور فعال مقامی حکومتوں کا نظام لایا جائے۔ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے یہ بالکل درست بات کی ہے۔ اب اگر ہماری یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا جو دماغ کے اندر ان کا خناس ہے نا کہ اقتدار ان کے پاس رہنا چاہیے اور ان کے پاس سے بھی زیادہ ان کے خاندان میں رہنا چاہیے، یہ ہے اصل فساد کی جڑ۔ اور یہ وہ نظام ہے یا یہ وہ والا معاملہ ہے جس نے عمران خان صاحب کو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی مقبولیت کیوں ہو گئی ہے۔ عمران خان کی گنجائش اس لیے بنی تھی کیونکہ یہ خاندان جو دونوں تھے ان کے خلاف ایک جو پروپیگنڈا کیا گیا، یعنی کہ شریف فیملی اور بھٹو فیملی کے خلاف، کہ یہ مطلب انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ملک کا۔ بات بالکل ٹھیک تھی سر، یہ تو اپوزیشن لیڈر بھی اپنے فیملی سے باہر نہیں جانے دیتے۔ پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا حوصلہ دکھایا ہے اور کہ وہ مراد علی شاہ صاحب یا اس سے پہلے عبداللہ شاہ صاحب ہوتے تھے، یا پھر انہوں نے وہ پنجاب میں وزیر اعظم جو ہے وہ راجہ پرویز صاحب کو دیا تھا، وزارت عظمیٰ جو ان کو دی تھی، یا پھر گیلانی صاحب کو دی تھی، وہ بھی سیاسی مجبوریاں تھیں، لیکن بہرحال انہوں نے تھوڑا سا مارجن دیا یا ایک سپیس انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو ایکسپلائٹ عمران خان صاحب نے کیا یا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نیریٹو بنایا تھا ان سیاسی جماعتوں کے خلاف، وہ حقیقت تو ہے۔ اب اس کے پاس ان کے آرگومنٹ ہوتے ہیں کہ جی کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ آ کے پارٹیوں کو توڑنے لگتی ہے تو پھر پارٹیاں اسی وقت کھڑی ہوتی ہیں جب فیملی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے آ کے، کیونکہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ تو پیچھے سے نکل جاتے ہیں، پھر پارٹیوں کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے۔ اب علیمہ بی بی رکی کھڑی ہے نا جی، تو وہ اگر وہ نہ ہوتی تو باقی تو عمران خان صاحب کا سودا کر گئے تھے اور ان کا سودا چل رہا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے آرگومنٹس وہ دیتے ہیں۔ تو نقطہ یہ ہے سر کہ پرویز مشرف صاحب نے ویسے ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جی کہ ڈکٹیٹرز یہ اس لیے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو چونکہ ووٹ ڈالنے اور جمہوریت کا ایک ہوتا ہے کہ آرے لگے رہتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ووٹ پڑ رہے ہیں، ہمارے کام ہو رہے ہیں، حکومت ہم نے بنا دی ہے، تو یہ بیسیکلی ڈکٹیٹرز کو بڑا سوٹ کرتا ہے۔ یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے، لیکن پرویز مشرف صاحب نے جو نظام وضع کیا تھا مقامی حکومتوں کا، وہ سب سے آئیڈیل، سب سے بہترین تھا۔ لیکن ان سیاسی جماعتوں کا ککھ نہ رہے کہ انہوں نے اس نظام کو بھی لاگو نہیں ہونے دیا اور پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے نہیں لاگو ہونے دیا۔ ان کی کنگز پارٹی مسلم لیگ کاف، اس نے اس میں ترامیم کر دی تھی۔ تو اچھا کیوں کرتی ہیں؟ وہ اس لیے کرتی ہیں کہ اختیار واپس جاتا ہے، لیڈرشپ نیچے منتقل ہو جاتی ہے، کیونکہ آل اکانومی جو ہی فنڈز، اور یہ ہمارے سیاستدان سیاست کیا کرتے ہیں، یہ تھانہ کچہری کی سیاست کرتے ہیں، سڑک گلی محلے نالی کی سیاست کرتے ہیں، فنڈز اپنے پاس رکھتے ہیں ایم پی ایم این ایس کے پاس۔ اور عمران خان صاحب کا بھی حشر دیکھیں، بلکہ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ پوری عمر یہ باتیں کرتے رہے، مقامی حکومتیں یہ ہے وہ ہے اور خاندانی سیاست فلان ٹمکان، اور خود یہ وہی کام کرتے رہے۔ انہوں نے فنڈز اپنے ایم پی ایم این ایس کو اور خواتین مخصوص نشستوں کو بھی دے دیے تھے اینڈ پہ۔
تو یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے. سیاسی جماعتیں پاکستان کی اصل میں جو وہ روٹ گراس تک لیڈرشپ لانے کا وہ خوف کھاتی ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی ہیں. یہ والی چیزیں، یہ ان کے پرابلم ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائیں. اگر انہوں نے مقامی حکومتیں بنائی ہوتی تو ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے نا کہ نیچے کے ہر ضلع، مطلب پاکستان میں اضلاع کتنے ہیں، جنہیں اضلاع انہیں جناب لیڈر. یہ ہے ان کے اصل خوف کی وجہ. چدراہٹ جاتی ہے، کنگڈم جاتی ہے، بادشاہ تاج سے جاتی ہے. تو سر یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر سیاسی جماعتوں نے ابھی بھی کان نہ دھرے اور جو انکشاف کر رہے ہیں، ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ چھوٹے صوبوں کی قانون سازی ہونے لگی تھی، لیکن جو انہوں نے انکشاف کیا مقامی حکومتوں کے آگے رکاوٹ بن گئے. اور اس وقت جیسی تیسی مقامی حکومتیں ہیں وہ تینوں صوبوں میں ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پنجاب میں حکومت ہے وہاں پر نہیں ہوئے الیکشن، اور وفاق جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہاں پہ نہیں ہوئے. اور یہ جو مریم بی بی کو آج غالب یاد آ رہا ہوگا، ان کے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، وہ اس وجہ سے خواجہ آصف صاحب کی بات کے اوپر، کیونکہ سب سے زیادہ چوٹ جو پڑتی ہے وہ مریم بی بی کے اوپر پڑتی ہے. تو یہ جناب باقی وہ 18ویں ترمیم کو ٹکوسلا کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں نے، صوبائی حکومتوں نے اپنے اور فنڈز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. ڈکٹیٹرشپ ایک طرح سے آ گئی ہے. بالکل بات درست ہے، بالکل 100% درست ہے یہ والی بات. سر اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ان کی یہ شکل نہیں رہے گی ان سیاسی جماعتوں کی. یہ طے ہے، یہ طے ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور مارچ کے بعد چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونی ہیں، اور 28ویں ترمیم جو ہے وہ جون کے بعد ہو سکتا ہے وہ آ بھی جائے. کوئی بڑی گل نہیں، وہ آئے گی تو پھر یہ کام چلیں گے، آگے چلیں گے. تو یہ جناب ابھی تک کی خبریں تھیں. مزید خبروں تک میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.